टेढ़ी लकीर अस्मत चुगताई का नॉवेल। वह पैदा ही बहुत बेमौका हुई। बड़ी आपा की चहेती सहेली सलमा की शादी थी और वह बैठी झपाझप उसोई क्रेप के दोपट्टे लगाकर टांग रही थी। अम्मा इतने बच्चे जनने के बाद भी नन्ही बनी हुई थी। बैठी छांव से एड़ी की मुर्दा खाल घिस घिस कर उतार रही थी। एकाएकी घटा झूम कर घिर आई और वह दाई डाल के मेम को बुलाने का सारा अरमान दिल का दिल ही में रहा और वह आन धमकी दुनिया में आते ही बगैर गले में घंटी किया ऐसा दहाड़ी के तौबा भली। 9 बच्चों के बाद एक का इजाफा, जैसे घड़ी की सुई एकदम आगे बढ़ गई और 10 बज गए। कैसी शादी और किसका ब्याह। हुक्म मिला, नन्ही से बहन को नहलाने के लिए गर्म पानी तैयार करो। पानी से ज्यादा खौलते आंसू बहाती आपा ने कोसते हुए चूल्हे पर पतीली चढ़ा दी। पानी भी मजाक में जरा सा झलक गया और सारा हाथ उबल कर रह गया। खुदा गारत करे उस मुन्नी सी बहन को। अम्मा के गोख कब क्यों नहीं बंद हो जाती। हद हो गई थी। बहन भाई और फिर बहन भाई, बस मालूम होता था भिकमंगों ने घर देख लिया है, उमड़े चले आते हैं। वैसे ही क्या कम मौजूद थे जो पे दर पे आ रहे थे, कुत्ते बिल्लियों की तरह। अजल के मुरझके अनाज के घुने टूट पड़ते थे। 2 भैंसों का दूध तबर्रुक हो जाता था, फिर भी उनके तनों ठंडे ही पड़े रहते थे। और ये सब आपा का कसूर, ये सब अब्बा का कसूर था। क्या मजाल जो अम्मा दूध पिलाएं और इधर बच्चे पैदा हुआ, उधर आगरे से ग्वालन दूध पिलाने आई और बेगम की पट्टी से पट्टी चढ़ रही। फिर भला बच्चे क्यों सांस लेते। घर क्या था, जैसे गाय बैलों का बारा। खाना है तो पतेलियों और पीना है तो पीना है तो घड़ों से है, और सोना तो घर का कोना कोना जिंदगी से लबरेज झलकने को तैयार। और ये पीठ की खुरचन काली पीली धनिया सी नाक, चिया सी आंखें और चील सी आंखें, फिर चील से ज्यादा तेज। बड़ी आपा और मंजू दोनों ने कई दफा उसके चूहे के बच्चे जैसे मुंह को मुस्कुराते हुए देखा, गोया वो उन्हें चिढ़ाने की कोशिश कर रही है। वह खूब समझती थी कि उसकी जरखेज लौंडी की तरह खिदमत करेगी। अम्मा को क्या कम फिक्र हो रही होगी। इस्तखर इतनी ढेर सी लड़कियों का नसीबा कहाँ खुलेगा। माना के रुपए भी है और लड़की की कोई गोद दिखाई, लड़की को दिखाई फैशन भी नहीं है। फिर भी कहाँ तक ताले डाले जाएंगे, क्या होगा। ना उसका पेट फूला, ना बीमार हुई और न रोज बरोज फूल कर कपा हुई होती गई। 2-1 भाई बहनों तक तो जरा चाव चौंचले किए पड़े। अब बड़े आपा का भी जी भर चुका था और वह बेजार थी। खैर अन्ना मौजूद थी, वह पल रही थी। अन्ना बिल्कुल जवान थी, 16-17 वर्ष की। तभी तो रातों को वो घंटों गलाजत में लथड़ी पड़ी रहती और उसकी आंख भी ना खुलती। अन्ना को जगाना कोई आसान काम ना था, मगर दूध खूब होता था। दूसरे अन्ना का आशिक जब उसे कंधे पर बिठाकर घोड़े की तरह दौड़ाता तो वो सब दुख दर्द भूल कर किलकारियां मारने लगती। वह तीनों घर वालों की आंखों के बचाकर भैंसों के भूसे वाले कोठरी में दपक रहते। अन्ना भूसे पर लौटें लगाती,
اور اس کا عاشق اس کے پیچھے پیچھے پڑتا رہتا۔ تب وہی تالیاں بجا بجا کر گھنٹوں دور دوڑتی رہتی، مگر جب وہ انا سے لڑنا شروع کرتا تو وہ منہ بسور کر اپنا نچلا ہونٹ آگے پھسلا دیتی۔ اسے لڑائی سے سخت پریشانی ہوتی تھی۔ جب دو کتے آپس میں بھاؤ بھاؤ کر کے لپٹ جاتے تو اس کا سارا جسم خوف سے لرزنے لگتا، وہ بے طرح کلبلانے لگتی، یہاں تک کہ گنے بھی پریشان ہو کر علیحدہ ہو جاتے۔ جب تک وہ جاگتی رہتی انا کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ انا کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ یوں ہی اگر اسے چھیڑنے کو انا کا عاشق اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا انا ہماری ہے تو وہ فوراً صدائے احتجاج بلند کرتی اور اسے چھوڑنا پڑتا، مگر اسے اپنی اس سینہ زوری کا جلد ہی خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ایک دن جب آنکھ لگ گئی اور وہ اپنی ننھی سی دنیا کی معصوم خوابوں میں کھو گئی، آگے پیچھے دائیں بائیں انا ہی انا بکھری ہوئی تھی، خوشی سے دیوانی ہو کر ایک گود سے دوسرے گود میں ہمک کر لپکنے لگی۔ مگر پھر اس نے دیکھا یکایک ساری انائیں کہیں غائب ہو گئی ہیں۔ اس کا جی مخملا گیا۔ ندیوں کتیوں کی طرح سونگ سونگ کر وہ ڈھونڈنے لگی۔ اس نے پا لیا پیال کے ایک کونے میں اس کی نرم گرم انا پکے آم کی طرح گول مڈول سے ہو رہی تھی۔ گوں گوں کر کے وہ اس میں گھسنے لگی، اس کی ہونٹ ہلنے لگے اور حلق کی رگیں پھڑک اٹھی، گویا دودھ کے گھونٹ حلق میں ہوتے ہوئے پیٹ میں بھر رہی ہو۔ اسے اچانک لگ گیا کچھ پکڑنے کے لیے اس نے اپنے موٹے موٹے ہاتھ بڑھائے، مگر ایک بھیانک بلا نے اسے دور جھٹک کر انا کو دبوچ لیا اور جھنجھوڑنا شروع کیا۔ حلق پھاڑ کر وہ دہاڑی جیسے اسے سانپوں نے ڈس لیا ہو۔ اس کی معصوم آنکھیں اس کو یہ منظر کو دیکھ کر پتھرا گئی۔ اس کی گھیلی بندگی چیخیں سن کر باہر سے بھنشتی بھنگی اور باورچی دوڑ پڑے۔ ملزم گرفتار ہو گئے۔ بسور کر وہ انا کے پیارے مکھرے کو تکتی، گویا آنکھوں میں پوچھ رہی ہو چوٹ تو نہیں لگی، میں نے تمہیں بچا لیا نا؟ مگر انا کچھ بے مزہ سی تھی اور اس کی شرارتوں پر بجائے پیار کے ہنسنے کے رخائی سے جھٹک رہی تھی۔ اپنے تمام معصوم کمزوری حربے اس نے انا کو منانے کے لیے کر ڈالے، مگر وہ ہنسا نہ سکی۔ کاش وہ پوچھ سکتی کہ وہ کیوں روٹھی ہوئی تھی، مگر آج تو انا اس کی آنکھوں کی زبان سمجھنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اس دن شام کی گاڑی سے اس کی انا کو آگرے واپس بھیج دیا گیا۔ اسے ایسا معلوم ہوا کہ وہ یتیم ہو گئی۔ آنکھیں پھاڑ کر وہ کئی دن اور کئی رات روتی رہی۔ سارا گھر اس کے چاروں طرف جمع ہو گیا، مگر اسے چین نہ پڑا۔ وہ گرم انا جس کے سینے سے چمٹ کر بالکل ماں کے پیٹ میں سونے کا مزہ آتا تھا، بھلا اب وہ کہاں مل سکتی تھی؟ بھلا کہاں وہ سانولی سلونی گدگدی انا، اور کہاں شیشے کی ذلیل بوتل؟ مگر پیٹ کی آگ نے اسے سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور کر دیا۔ منجو بی نے جب اسے گود میں لے کر بوتل پلائی اور چند قطرے بھولے سے ان کی حلق میں چلے گئے تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر بھی ایک دم سے وہ بوتل کو چھوڑ کر جلدی سے منجو سے چمٹ جاتی اور پلے کی طرح اس سے کپڑوں میں
اپنی انا کو ڈھونڈنے لگتی۔ منجو گھبرا کر اسے دور لٹا دیتی اور بڑی آپا سے شکایت کرتی کہ وہ اس کے بے ترہ گدگدائی کرتی ہے۔ تجربے نے اسے بہت کچھ سکھا دیا۔ وہ بالکل جیسے گائے بیل چارہ کھانے میں زہر یا مار لیتی ہے، مگر اس کے ہاتھ بھٹکتے ہی رہتے ہیں۔ بوتل کی چکنی چکنی سطح پر وہ پیار سے اپنی ہتھیلیاں چپکا کر اسے کلیجے سے پھینچ لیتی ہیں۔ شروع میں وہ تو دودھ پیتے پیتے ایک دم اسے انا کی آنکھیں، اس کی ناک کی ننھی سی بالی اور کان کی لوئیں یاد آ جاتی۔ اس کا دل بھر آتا اور تھوڑی دیر چستی چھوڑ کر دردناک آوازوں سے رونے لگتی، مگر پیٹ کی پکار اسے چوکنا کرتی اور وہ خاموش ہو جاتی۔ جب سے انا چھن گئی تھی، منجو نے اسے لے لیا تھا۔ پتا نہیں منجو کو اس پر کیوں پیار آ گیا۔ شاید جس دن اس کے کپڑے میں انا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، اسی دن منجو کو اس پر ترس آنے لگا تھا۔ بوتل سے دودھ پلا کر منجو بھی اسے سینے سے چپکا لیتی اور پلنگڑی پر لٹا دیتی، ورنہ اسے نیند ہی نہ آتی۔ منجو کے پہلو میں اسے کچھ انا کی گرمی مل جاتی اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے منجو کی گردن گال سہلایا کرتی، جس کا منجو بالکل برا نہ پاتی۔ پھر ایک دن جب منجو نہا رہی تھی تو وہ اندر گھس چلی گئی۔ ارے آپا! اسے پکڑ کر منجو لرز کر چلائی۔ آئی وہ کیا سمجھے اتنی ذرا سی تو ہے، مگر اس نے منجو کو ایسے برے طرح سے گھورا کہ وہ شرما گئی۔ سکتے کے عالم میں اسے گھورتی رہی۔ چل یہاں سے، منجو کھینچ لینے لگی۔ منجو نے خوف زدہ ہو کر اسے پھر دھتکارا، اور جب وہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے مسکرا کر اسے معنی خیز نظروں سے تاکتی بڑھتی ہوئی چلی گئی تو اس نے چلو بھر پانی لے کر اس کے منہ پر جھپٹا مارا۔ پانی کے مارتے سے ٹھٹک کر زور سے رو پڑی اور اس کی سسکیاں بھرتی ہوئی باہر رینگ آئی، اور اس دن اس نے نہ ہی جی بھر کے دودھ پیا اور نہ ہی ہنسی بولی۔ وہ منجو کی طرح شکایت بھری نظروں سے دیکھتی، گویا اس نے اس کے ساتھ کوئی زبردست بے ایمانی کی ہے، اور پھوٹ کر رو پڑتی۔ جب منجو نے اسے پہلو میں لٹا کر رضائی اوڑھ لی تو وہ خلاف معمول خاموش اسے گھورنے لگی۔ کیا ہے؟ منجو نے پیار سے پوچھا، اور وہ حسرت سے مسکرا پڑی۔ آہستہ سے اس نے اس کی گردن پر اپنی انگلیوں سے کھجانا شروع کیا اور آنکھیں گڑائی ان کے تل کو دیکھی، وہی جو بائیں گال پر چمک رہا تھا۔ نہیں، بری بات۔ منجو نے اس کو جھٹکا ہوا ہاتھ اٹھا کر پہلو میں رکھ دیا۔ وہ بسورنے لگی اور ایسی التجا بھری نظروں سے دیکھا کہ منجو پسیج گئی۔ اس کا ہاتھ اٹھا کر گردن میں ڈال لیا اور کلیجہ سے لگا کر سو گئی۔ منجو نے اس کے لیے پھول جیسی فراقیں اور ٹوپیاں سلی، گھڑی نہلایا جا رہا ہے۔ سرے کا جل اور مستی سے لیس وہ اپنی ساری کیتیں خاموشی بیٹھی بنوایا کرتی تھی، مگر کیا مجال جو کوئی اسے ہاتھ بھی لگایا جائے۔ منجو سے تو آنکھوں میں صابن لگ جاتا، تب بھی وہ کچھ یوں ہی سا بسور کر چپ ہو جاتی۔ منجو آخر کو منجو ہی تھی، مگر جوں بڑھتی گئی وہ منجو کی صفائی سے عاجز آ گئی اور اسے سجا
سجا بنا کرانا